औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट मैं आज आपके लिए फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की जो है वो गज़ल आई हूँ, जो कि है नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ देलवी। इनकी ये गज़ल है, तो इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें जो है शायर के तारुफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो हम इसकी शेर की तशरीह करेंगे। तो तारुफ़ में जैसे कि मैं पहले भी हमेशा आपको कहती हूँ कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको नहीं बताना होता, तो सिर्फ शायर का नाम बताना होता है, कहाँ पैदा हुए या उनका नाम क्या था। तो कोई इतना कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शायर हैं इसके नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ देलवी, ठीक है। तो हालात ज़िंदगी उनके हैं। नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दिल्ली में पैदा हुए। किला दिल्ली का शाही किला में परवरिश पाई। किले में मुशायरों की रौनक को दाग़ ने करीब से देखा और यहीं से उनका ज़ौक़ शायरी का उभार हुआ, यानी कि उनको शायरी का शौक़ हुआ। वो वहाँ पे किला में शायरों के साथ बैठते थे, मुशायरे में हिस्सा लेते थे, तो वहाँ से उनको शायरी का शौक़ पैदा हुआ। शायरी में उस्ताद ज़ौक़ के शागिर्द थे। 1905 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। उनका शायराना जो कमाल था, यानी कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा शेर व शायरी करते थे, तो दाग़ के यहाँ जो चीज़ सबसे नुमायाँ है वो लुत्फ़ मुहावरे का खूबसूरत इस्तेमाल करना, यानी कि वो किसी खूबसूरत मुहावरे को अपने गज़लों में शामिल किया करते थे। और उनका ज़बान का चटखारा, यानी कि मज़े से ज़बान के शोख़ी और मुसर्रत के जज्बात की वजह से उनको वो बहुत मशहूर थे। और वो ज़्यादा इस्तेमाल इस तरह करते कि शोख़ी और मुसर्रत, यानी कि खुशी से, वो खुशी का इज़हार उनके शेर में होता था। उनकी शायरी में मीर का गम या गालिब का गौर व फ़िक्र नहीं था, यानी कि उनकी शायरी जो थी वो मीर के शायरी की तरह गम वाली या गालिब का, जैसे गालिब और गौर व फ़िक्र करके तो अपनी शायरी में बातें बताते थे, या इस टाइप की उनकी शायरी नहीं थी। उनका अंदाज़ जो था वो सादा था और बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इसमें वो जो है ना, उनके जो शायरी की वजह से वो बहुत मशहूर थे और उनको पसंद किया जाता था। ये था शायर का तारुफ़। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें अब चलते हैं गज़ल की तरफ और इसके शायर की तशरीह करते हैं। तो स्टूडेंट, शेर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपने जब भी आपको तशरीह करवाई है, तो मैंने ये आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप तशरीह करें तो आप उनके वर्ड्स को जो है, उसके वर्ड्स मीनिंग, इन पे ज़रूर तवज्जो दिया करें, क्योंकि अगर आप लफ्ज़ों को समझ लेंगे, उनके मतलब को समझ लेंगे, तो आप शायरी को समझ जाएंगे और बहुत आसान वर्ड्स में आप अपनी तशरीह को बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें शेर पढ़ते हैं। पहला शेर है, आईना अपनी नज़र से ना जुदा होने दो, कोई दम और भी आपस में ज़रा होने दो। तो लुगत का मतलब है अल्फाज जो हैं, इसके अल्फाज में यानी कोई दम, कुछ देर के लिए। इसमें इन्होंने यही कोई मुश्किल वर्ड्स बता रहे हैं कि इसके अलावा कोई नहीं है इसमें, ठीक है। मफ़हूम का मतलब होता है, ये जो शेर है इसका सिंपल मतलब क्या है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब और उसके बाद उसकी तशरीह होती है थोड़ी सी डिटेल। तो मफ़हूम इस शेर का है, अच्छा है कि महबूब कुछ देर आईना देखता रहे और ख़ुद में मगन रहे कि इस तरह मैं उसके सितम से बचा रहूँगा, ठीक है। इस शेर का मतलब ये है कि आईना अपनी नज़र से ना जुदा होने दो, कि आईना देखते रहो, उससे अलग ना हो, कोई दम और भी आपस में ज़रा होने दो, कि कोई दम कुछ देर के लिए कि वो अपने आप में मगर हो, ताकि मैं तुम्हारे सितम से बचा रहूँ, ठीक है। ये था इस शेर का मतलब, मफ़हूम था। अब इसकी तशरीह। तो शेर में शायर ने महबूब के हुस्न जमाल और उसके सजने संवरने को मौजू बनाया है, क्योंकि महबूब हुस्न जमाल का मरक्का है, यानी कि हुस्न और जमाल की मिसाल है, यानी कि उसका महबूब बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसे ख़ुद पर बहुत नाज भी है और वो अपनी आराइश पर भी बहुत तवज्जो देता है। और वो जब आईना देखता है तो बहुत देर तक अपने अकस में खोया रहता है।
گویا وہ اپنے حسن کی تجلیوں میں گم رہتا ہے۔ تو کیا ہے اس کا کہ شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اپنے خوبصورتی پر ناز ہے، وہ ہر دم اپنا آئینہ دیکھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا سنوارتا رہتا ہے اور اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ مستیوں میں وہ اپنی خوبصورتی میں مست رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ شعر اس کا یہ مطلب بتا رہا ہے کہ اس کا محبوب کس قسم کا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اب شعر ہے، نیچے شاعر نے کہا ہے آئینہ دیکھ کر وہ یہ سمجھے مل گیا حسن بے مثال مجھے، یعنی کہ اس میں بھی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو محبوب ہے وہ اپنے حسن کی خود ہی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو یہ ایکسٹرا شعر جو کہ مثال کے لیے اس میں بتائے گئے ہیں اگر آپ کو یاد رہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے نمبروں میں کوئی فرق پڑے گا یا کوئی نمبر کٹے گا، نہیں۔ اس میں آپ کو صرف اپنے شعر کی تشریح بتانی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے دوسرے بندے کو کہ اس میں جو شاعر کہہ رہا ہے اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اسی موضوع کو داغ دلوی نے اپنے اس شعر میں ذرا وسعت دی، یعنی کہ ذرا تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر محبوب آئینہ دیکھتا رہے گا تو وہ ضرور اپنے ہی حسن کے جال میں الجھا رہے گا، اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ کسی اور پر توجہ دے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن کے دام میں گرفتار رہے، اس طرح عاشق اس کے ظلم و ستم سے بچے رہیں گے، انہیں سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ تو کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اپنے آپ میں مگن رہے، مست رہے، ادھر ادھر دھیان نہ دے کہ کسی کے سامنے جن نہ جائے کہ کوئی دوسرے اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائیں، فدا ہو جائیں، اس لیے کہ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس کے حسن سے دوسرے لوگ بچے رہیں، یہ اپنے آپ میں مست رہے، کسی کے سامنے نہ آئے۔ تو امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس خیال کے باوجود اس شعر میں محبوب کے حسن کی تعریف کا ایک پہلو بلا واسطہ موجود ہے، وہ یہ کہ محبوب اتنا حسین ہے کہ اگر وہ خود بھی اپنا عکس دیکھتا تو وہ بے خود ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا شعر نمبر 1، اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2 ہے کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ تو اس کے لفظ ہیں کم نگاہی مطلب کم فہمی، خوش فہمی جیسے، چین مطلب سکون۔ تو مفہوم ہے اس شعر کا محبوب کی کم نگاہی میں جو اشارہ اور حیا ہے وہ مجھے کسی چین کروٹ لینے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو تشریح میں اس میں ہے، شاعر کہتے ہیں وہ اپنے محبوب کی اداؤں اپنی بے چینی کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی کم نظری میں بھی ایک اشارہ پایا جاتا ہے، اس پر ستم یہ کہ اس اشارے میں شرم و حیا بھی موجود ہے جس کے باعث میں عجیب سی بے قراری اور عالم میں ہوں، مجھے اب کسی کروٹ قرار نہیں ہے۔ ایک طرف شرم و حیا کی ادا نے مجھے امید کا دیا جلا دیا اور دوسری ہی کم نگاہی نے مایوسیوں کے اندھیرے میں بڑھا دیے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کم نگاہی کی ادا کو کیا سمجھوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنی محبوب کی اداؤں کو اور اپنی بے چینی کو بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ میرا محبوب نے مجھے کم نگاہ سے دیکھا، ایک نظر دیکھا، لیکن اس میں وہ ادائیں تھیں، وہ شرم و حیا تھی کہ جس نے مجھے بے چین کر دیا، جس سے کہ میرا دل عجیب سی بے قراری میں آ گیا، اس نے مجھے بے چین کر دیا۔ یہ اپنے وہ محبوب کی ان اداؤں کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے۔ شاعر کے نزدیک اس کا محبوب سراپا قیامت اور آفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شاعر کے نزدیک اس کا محبوب بہت خوبصورت ہے، اس کی ہر ایک ادا اس کے دل پر قیامت ڈھاتی ہے، اس کا ہر ایک رنگ جس کا اقرار و سکون چین لیتا ہے، خاص طور پر
آنکھ جسے دل اور چہرے کی عکاس اور ترجمان کہا جاتا ہے، یعنی کہ آنکھ خاص طور پہ جو اس کی ہے اس کی وہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آنکھ عاشق سے صبر و قرار چھین لیتی ہے۔ مگر ادھر تو کچھ ایسی صورتحال ہے کہ محبوب نے عاشق کو کم نگاہی سے دیکھا، یعنی کہ جو اس کا محبوب تھا اس نے اپنے عاشق کو کم نگاہی سے مطلب بہت کم دیکھا، یعنی کہ ایک سرسری سی نظر ڈالی عاشق پر جس میں ایک خاص ادا اور اشارہ تھا، اور پھر اس پر ستم یہ کہ اس اشارے میں شرم و حیا بھی موجود ہے۔ اگر صرف کم نگاہی کی بات محدود ہوتی تو شاعر بے قرار نہ ہوتا، لیکن اشارہ اور حیا نے اسے کچھ بے قرار بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب عاشق قرار اور بے قراری کے عالم میں کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ عاشق کے نزدیک اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جاتا تو بات ضرور کسی کنارے لگ جاتی، لیکن بات کہیں بیچ میں ہی اٹک گئی ہے اور عاشق گو مگو کی حالت میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 2۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے، ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے الفاظ میں تذکرہ مطلب ذکر، اہل وفا وفا کرنے والے۔ تو اس شعر کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے کہ میں محبوب کی طرف متوجہ رہوں گا، آخر کسی دن تو وہ ہم وفاداروں کا ذکر کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب تھا۔ اس کی تشریح میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی بے رخی اور اپنی وفاداری کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا اس میں شاعر جو ہے وہ اپنی وفاداری کے بارے میں بتا رہا ہے اور اپنے محبوب کی بے رخی کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عاشقوں کی وفا، مروت اور ان کی قربانیوں کے تذکرے کچھ دن کے لیے کیے جائیں تو محبوب خود بخود عاشقوں کی طرف کھنچا چلائے گا۔ کیا کہتا ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ عاشق ہے، شاعر جو ہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے کہ اگر ہر وقت اپنی وفا مروت، عاشق جو ان کی وفا مروت اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ محبوب کے سامنے ہر وقت کیا جائے تو وہ خود بخود عاشق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے انشاءاللہ خان نے کہا تھا، جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندے۔ تو روایتی محبوب کی بنیازی جہاں بھر میں زبر المثل کا درجہ رکھتی ہے، یعنی دنیا میں مشہور ہے۔ جو روایتی محبوب ہوتے ہیں ان کی محبت جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے۔ یہ صرف اسی لیے ہے کہ وہ اہل وفا کی قربانی اور اثار پیش نظر نہیں رکھتا، کہ یعنی کہ وہ جو عاشق ہے وہ اپنی وفاداری اور قربانی کو کوئی وہ خاص سمجھتا نہیں ہے۔ عاشق کی بے لوث محبت اور وفاداری خود سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انصاف کیا جائے تو یہ محبت اور وفاداری ہی وہ کھرا سکہ ہے جس سے عاشق محبوب کی رضا حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی وفاداری انصاف سے اپنے محبوب کا وہ محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی سکے کے عوض محبوب کی تمام عنایات اور نوازشات عشق کو میسر آ سکتی ہیں، مگر رونا تو یہی ہے کہ محبوب عاشق کو اس بے لوث اثار بے غرض محبت وفاداری کی قدر بھی کرے۔ یعنی کہ اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ اپنی وفاداری کا ذکر کر رہا ہے، کہ وہ اپنی محبت اپنی وفاداری کے بارے میں بتا رہا ہے کہ محبوب سے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس کہ بھئی اگر نہ اتنا اس کا ذکر کیا جائے کہ جو عاشق ہے اس کی وفاداری محبت کا ذکر اگر بار بار کیا جائے تو اس کا محبوب ضرور اس پر عاشق بھی ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا ذکر بھی کرتے رہیں لیکن وہ محبوب جو ہے وہ اس کی عشق کو سمجھے بھی، اس کی قدر بھی تو کرے۔ ٹھیک ہے، یقیناً وہ بھی اس کی محبت کے گن گانے لگے گا اور اسی کی محبت کی لگن میں مگن ہو کر رہ جائے گا۔ عاشق بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اہل وفا کی تعریف توصیف کی جائے، دنیا اہل وفا کے کارنامے منظر عام پر لائے اور ان کی عظمت اور رفقت کے تذکرے کرے۔ یعنی کہ محبوب بھی یہی کہہ رہا ہے اور عاشق بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کے بارے میں بتایا جائے، ان کی وفاداریوں کو جو وہ ان کے محبوب کے سامنے بار بار تذکرہ کیا جائے کہ وہ بھی اس کا وفادار ہو جائے، اس کا عاشق ہو جائے۔
سمپل اس کا میں آپ کو ترجمہ یہ بتا دوں کہ اس جو شعر میں ہے کہ شاعر اپنی وفاداری اور محبوب کے بے رخی کے بارے میں بتا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے سامنے اس کی وفاداریوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اس کا محبوب اس سے محبت کرنے لگے. تو اسی طرح محبوب بھی چاہتا ہے کہ اس کی وفاداری محبت کا ذکر اس کے عاشق کے سامنے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. نیکسٹ ہے شعر نمبر 4. آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو. ٹھیک ہے، تو اس کی ورڈز میننگ ہے خاک مطلب ذرا برابر، جلوہ مطلب دیدار. تو اس کا مفہوم ہے، مطلب ہے اس شعر کا کہ آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، محبوب کو دیکھتے ہی دل کی حالت ایسی عجیب ہو جاتی ہے کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس شعر کا مطلب بالکل سمپل سا ہے، محبوب کو دیکھ کر دل کی حالت عجیب ہو جاتی ہے کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. تو اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر محبوب کے سامنے آ جانے کے بعد اس کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ محبوب کو ایک دم سے اچانک سے اپنے سامنے دیکھنے کے بعد جو محب وہ اس کی شاعر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو وہ اپنی اس کو کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب محبوب سے آنکھ ملتی ہے تو اس کے بعد دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بیان کرنے کی قابل نہیں رہتی. اس لیے اب میں نے جو جلوہ دیکھ لیا ہے، مطلب کہ میں نے اپنے محبوب کو، جو اتنے خوبصورت محبوب کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد میرے ہوش ٹھکانے لگنے دو، پھر ہی میں کوئی بات کر سکوں گا. تو محبوب کے سامنے آنے پر عاشق کا جو حال ہو جاتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس حالت غیر جو ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ کوئی اور بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو کیا کہتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو سامنے دیکھنے کے بعد اپنے ہوش اس کے اٹھ جاتے ہیں اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اسے کوئی بات کرنے نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں مجھ سے کوئی بات وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو فیض اس کیفیت کو فیض نے بیان کیا. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. شاعر کے خیال میں محبوب کا جلوہ اسے ہوش سے بیگانہ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاعر کے خیال میں جو اس کا محبوب اس کی خوبصورتی جو ہے وہ جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. اس لیے وہ جو بات کہنے کے لیے سوچ کر جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ میں کوئی بات سوچتا ہے کہ میں کروں گا تو وہ کہہ نہیں پاتا. سو عاشق اپنے ہوش و آواز پر قابو نہیں رکھ سکا اور پکار اٹھا کہ مجھ سے اس مدہوشی کے عالم میں میری دلی کیفیت مت پوچھو، جب میں ہوش میں آؤں گا تو بتا سکوں گا کہ مجھ پر کیا گزری ہے اور حسن یار کے جلوے سے میری دلی کیفیت کیا ہوئی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں محبوب کو سامنے دیکھ کر میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے مجھے اپنے جو ہوش میں آنے دو، کہ میری اپنی کیفیت کچھ بہتر ہونے دو، تو پھر میں بتا سکوں گا کہ میرے دل کی کیفیت کیا تھی اپنے محبوب کو سامنے دیکھنے کے بعد. او حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں. یہ تھا شعر نمبر 4. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. تو شعر نمبر 5 ہے، تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد رسوا ہونے دو. تو اس الفاظ معنی اس کی ہیں، دل آزار مطلب ستانے والا، دل آزار جو دل کو پریشان کرنے والا. ٹھیک ہے، رشک مسیحا، رشک کہتے ہیں مثال کی، مسیحا کہتے ہیں جو آپ کا ہمدرد ہو، جو معالج، جو علاج کرنے والا. ٹھیک ہے، رشک مسیحا مطلب مثل معالج. تو اس شعر کا مفہوم ہے، مطلب ہے، اے محبوب تم عمر بھر ظلم و ستم کرتے رہے ہو، تم مسیحائی کی بجائے اپنی ستم جاری رکھو اور میرے درد کو بڑھنے دو. یعنی کہ وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہمدردی نہ کرو، اپنے جو ظلم کرتے رہو وہ کرتے رہو، مجھے اب اس کی عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے،
یہ اس کا مطلب۔ تو شعر کا تشریح کرتے ہیں شعر کی۔ اس شعر میں ایک روایتی خیال کو اپنے خوبصورت انداز میں بیان شاعر جو ہے وہ ان کے نظر میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے محبوب کو یا بہت پیار بھرا ہمدرد اور وہ عاشق میں سمجھتا ہے، یا پھر وہ اپنے محبوب کے ہر وقت ظلم و ستم کے بارے میں، اس کی بے رخی کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہے۔ کہ یہ ہر شاعر جو آپ کو اپنی جو ہے نا محبوب کے بارے میں بات کرے گا تو وہ اس کی بے رخی کے بارے میں زیادہ بات کرے گا۔ تو اس میں بھی اس شعر میں بھی شاعر نے یہی بیان، جو روایتی شاعری ہے مطلب جو عام شاعری ہے اس میں اس کے خیال میں ایک محبوب ظالم اور جفا جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے محبوب کو ظالم سمجھتا ہے اور محبوب کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے خوش نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ اس پر ستم آزماتا رہتا ہے۔ وہ اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کی تذلیل کرتا رہتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے چراغ حسن حسرت نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ شاعر اس شعر میں بھی محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ جو اب آپ نے شعر پڑھا اس کا، کہ محبوب اپنے محبوب کے ظلم و ستم کے بارے میں شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام عمر اس پر ستم ڈھاتا رہا، ظلم کرتا رہا، اب اگر وہ اچانک مہربان ہو گیا ہے اور مساحی کرنے لگا ہے تو شاعر حیرت زدہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دم سے جو اس کا محبوب ہے وہ پہلے ظلم کرتا رہا ہے، ستم کرتا رہا ہے، لاپرواہی دکھاتا رہا ہے، اور اب اس پر مہربان ہو رہا ہے تو شاعر حیرت زدہ ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک مہربانی اور مسائی کا رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شاعر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچانک سے اس کا محبوب اس پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے۔ دوسری طرف شاعر تمام عمر محبوب کے ظلم برداشت کرتا رہا، اس سے اس کی درد کو سہنے کی عادت بھی ہو گئی، اب وہ اسی درد میں لذت اس کو ملتی ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ وہ اپنی جفا اور ستم جاری رکھے، جو وہ اس پہ ظلم ستم وہ کرتا رہا ہے، لاپرواہی کرتا رہا ہے، وہ جاری رکھے اور میرے درد کو کم نہ ہونے دے، کہ اب اسی میں زندگی کی لذت ہے۔ کہ وہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ جو اس نے ظلم ستم پہلے کیے ہیں وہ مجھ پہ کرتا رہا ہے، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، تو وہ اس کے اچانک بدلے ہوئے رویے سے حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم نے مجھ پہ ظلم کیے ہیں یا کرتے رہے ہو تو وہی کرتے رہو، کہ مجھے اب اس کی عادت ہو گیا اور مجھے اس کی اسی محبت میں مزہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6۔ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دستے قاتل کو ذرا دستے دعا ہونے دو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ورڈز میننگ میں دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مطلب ہے جب میرا محبوب مجھے قتل کرنے کے بعد کبھی دعا مانگے گا تو وہ میرے ناحق قتل سے ضرور خوف زدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ شعر کو جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جب اس کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اس شعر کا مطلب یہ کیا ہے، کہ پہلے لائن میں کیا ہے، دوسری میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس شعر کا مطلب آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ جب میرا محبوب مجھے قتل کرنے کے بعد کبھی دعا مانگے گا تو میرے ناحق قتل سے ضرور خوفزدہ ہو جائے گا۔ تو اس میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے وہ محبوب کے ظلم و ستم کو موضوع بنا رہا ہے کہ وہ اس کا محبوب کتنا ظالم ہے، جیسا کہ روایتی شاعری کیا ہے، جو عام شروع سے شاعر کے دماغ میں اپنے محبوب کا رویہ جو بتایا جاتا ہے کہ شروع سے وہ اپنے محبوب کو ظلم و ستم سمجھتا ہے، لاپرواہ سمجھتا ہے، اس کو ظالم سمجھتا ہے، جفاکش سمجھتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کو سمجھتا ہے کہ وہ لاپرواہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔ تو یہ روایتی شاعری شروع سے اس شاعر اپنے وہ محبوب کے بارے میں اس ٹائپ کے یہ جو شاعر ہیں وہ شعر لکھتے رہے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ محبوب ہمیشہ سنگ دل اور ستمگر ہوتا ہے ان کی نظر میں،
وہ ہمیشہ عاشق پر نامہربان رہتا ہے، اور پھر جب اس کے ستم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو عاشق کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ روایتی شاعری جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ محبوب ان کا نامہربان ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، پھر جب وہ بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے عاشق کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ ان کی روایتی شاعری میں زیادہ تر اس ٹائپ کی شاعری ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ اپنی روایت کے پس منظر میں یہ خیال پیش کر رہا ہے کہ اگر میرے محبوب نے مجھے ناحق قتل تو کر دیا ہے، وہ کہتا ہے اگرچہ میرے محبوب نے مجھے ناحق یعنی کہ نہ قتل کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے قتل کر دیا ہے، لیکن میرا خون وہ کہتا ہے ناحق بیکار نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب نے مجھے قتل تو کر دیا لیکن میرا خون بیکار نہیں جائے گا، بلکہ جب محبوب کے دل میں ندامت یعنی کہ شرمندگی اور پچھتاوا پیدا کرے گا، اور اسے جب میری وفاشواری، محبت اور اخلاص یاد آئے گا تو وہ ضرور شرمندہ ہوگا۔ اس میں شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے قتل تو کر دیا ہے لیکن وہ میرا بھی وہ خون ہے، وہ میرا قتل وہ ضائع نہیں جائے گا، کہ وہ کبھی تو میرا محبوب شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا، جب بھی اس کو میری وفاداری، میری محبت، میرا اخلاص یاد آئے گا تو وہ ضرور شرمندہ ہوگا، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ضرور خوف زدہ ہوگا، کیونکہ میرا خون ناحق اس کی گردن پر ہوگا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی میرا محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ضرور خوف زدہ ہوگا، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا کہ اس نے مجھے جو ہے نا وہ بے گناہ تھا میں، اور اس نے مجھے قتل کر دیا ہے، میرا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ تو جیسے کہ اب غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ محبوب کو شرمندہ ہونے کو بھی اس کو نے طنز میں بیان کیا۔ غالب نے وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے اس نے بعد جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے اس نے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زودے پیشما کا پیشما ہونا۔ یہ یعنی کہ غالب اپنے اس محبوب پہ طنز کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر وہ شرمندہ بھی ہوا تو اس کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ الغرض شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے قتل کرنے کے بعد ندامت کا شکار بھی ہوگا، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ضرور خوف زدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ خون ناحق اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 6۔ ٹھیک ہے، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 7 جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ جب سنا داغ کوئی دم میں وفا ہوتا ہے، جب سنا داغ کوئی دم میں وفا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ تو اس کے ورڈز میں نے فنا کا مطلب مرنا، ستمگر ظلم کرنے والا، ہونے دو مراد مرنے دو۔ تو اس کا مطلب ہے شعر کا، جب محبوب نے سنا کہ داغ مرنے والا ہے، جب محبوب نے سنا کہ داغ مرنے والا ہے تو اس ستمگر نے اشارے سے کہا مرنے دو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے۔ تو اس میں داغ دلوی نے سنگ دل محبوب کی بے پناہ بے حسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایسی بے حسی کی کسی کی جان بھی چلی جائے تو اس کے محبوب کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کے انتظار میں مر رہا ہے تو اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے بقول نسیم امر وہی کہتے ہیں، یہ انتظار نہ ٹھہرا کوئی بلا ٹھہری، کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کو پانے کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جتنی تکالیف، رنج و آلام اور تلخیاں پائی جاتی ہیں، عاشق انہیں بخوشی جھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کو پانے کے لیے جو بھی ستم ہے، ظلم ہے، سب برداشت کرتا ہے بولے سے بھی، لیکن وہ اپنا فریاد نالہ و فریاد سے کام نہیں لیتا اور نہ حرف شکایت ہی لپلا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زبان پر کبھی بھی شکایت شکوہ نہیں لاتا اور ساری تلخیاں، ساری مصیبتیں وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے برداشت کرتا ہے۔ کبھی اہل زمانہ اس کے راستے کا کانٹا بن جاتے ہیں اور کبھی رقیب اس کے راستے میں سو طرح سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جو دشمن ہیں، رقیب کہتے ہیں دشمن کو، ٹھیک ہے، اس کے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ محبوب بجائے خود حد درجہ ظالم و شفاق ہے۔
وہ کہتے ہیں اس پر دوسرے تو ظلم کرتے ہیں، اس پر ظلم یہ ہے کہ اس کا جو محبوب بھی ہے وہ بھی ظالم ہے اور سفاک ہے، اس میں مزید یہ کہ وہ بے حسی، بے نیازی اور سنگ دلی کا پیکر بھی ہے۔ انہیں ستم ظریفوں کے باعث عاشق اپنی زندگی میں کوئی چاشنی اور دلکشی نہیں پاتا، بالآخر زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو مطلب شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا نے تو اس پہ ظلم کیے، اس نے برداشت کی، اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس کے راستے میں کانٹے بھی لوگوں نے بچھائے، دشمنوں نے بھی طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالی، لیکن وہ کہتے ہیں اس پہ ظلم یہ ہے کہ جو اس کا محبوب بھی ہے وہ خود بھی ظالم اور سفاک ہے، وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اس کی بے حسی، بے نیازی اور سنگ دلی کا پیکر وہ بھی ہے۔ وہ انہی ستم ظریفیوں کے باعث عاشق اپنی زندگی میں کوئی چاشنی اور دلکشی نہیں پاتا اور زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جیسے کہ بقول شاعر، بدلہ جفا کا دیں گے بڑی سادگی سے تم ہم سے روٹھ جاؤ گے اور زندگی سے ہم۔ حد تو یہ ہے کہ سنگ دل محبوب یہ جان کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ اس کا عاشق جو اس کی بے رحمی اور سفاکی کے باعث موت کی گھاٹ اتر رہا ہے، بلکہ وہ کمال لاپرواہی سے کہہ دیتا ہے کہ مرتا ہے تو مرنے دو۔ در حقیقت مقطع میں داغ نے محبوب کی اسی بے حسی اور حد درجہ سفاکی کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مطلب کہ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کا محبوب اتنا بے رحم ہے، لاپرواہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مرتے ہوئے دیکھ کے بھی کہتا ہے کہ مرتا ہے تو مرنے دو۔ یہ اس کا مطلب تھا، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ تھا جو میں نے آپ کی ایک غزل رہ گئی تھی، سوچا یہ بھی میں آپ کو کروا دوں۔ تو اسٹوڈنٹ اب اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹس ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اور اللہ حافظ، گڈ لک، بائے بائے۔